Assalamu alaikum everyone. I hope you would be doing well. So here we are going to start a new topic with the previous novel A Tale of Two Cities, written by Charles Dickens, and the topic is comic elements and symbolism. First of all, we will discuss comic elements in this novel and the comic elements through some of the characters, some of the imaginary, or some of the sometimes some such moments or such events which are to be described as comic elements. Okay, then we will discuss the elements of symbolism in this novel. So let's get started with the first topic, comic elements in a tale of two cities. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपसे चैप्टर वाइज समरी का कहा था। तो चैप्टर वाइज समरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जो ओवरऑल समरी में आपको नहीं मिलते हैं, जो शायद ओवरऑल समरी में आपने नहीं पढ़े होते हैं। तो जो चैप्टर वाइज समरी है, क्योंकि नॉवल कंप्लीट नॉवल पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो जो चैप्टर वाइज समरी है उसका फ़ायदा हो जाता है फिर आपको। उसमें जो इवेंट्स होते हैं, एक-एक इवेंट आपका जो है ना उसमें पता चल जाता है कि किस चैप्टर में, किस बुक में कौन-सा इवेंट हुआ है, किसको आप एज़ अ कॉमिक एलिमेंट या सिंबलिज़्म में, इमेजरी में, और दूसरे जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आप क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। A Tale of Two Cities is a serious and tragic novel. एक ट्रेजिक नॉवल है। ट्रेजिक नॉवल किस सेंस में है? सीरियस यानी कि इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये जो करेक्टर्स के साथ होता है इस नॉवल के अंदर, उनका एक ट्रेजिक एंड ही हुआ है मोस्टली के साथ, और उनके साथ हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रेजिडी इस तरह से हुई है, कोई ना कोई डिफिकल्टीज हुई हैं। बट इट इज़ नॉट लैकिंग इन ह्यूमर। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इट डज नॉट लैक इन ह्यूमर। ये होगा अगर हम क्लास में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर अगर आप ये नोट्स लेके आएंगे या फिर आपकी बुक्स पे भी आई थिंक यही सारा डाटा है, तो मैं आपको दोबारा से करेक्शन करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पे भी जब आप पढ़ रहे हो या ये लेक्चर अटेंड करें तो फिर यू मस्ट करेक्ट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन योर नोट्स। ओके, सो ऑल्दो ये नॉवल सीरियस है, ट्रेजिक है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ बताई गई हैं, नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स को जो उनकी सिचुएशन और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो बताई गई हैं, लेकिन इवन देन उसमें कहीं न कहीं ह्यूमर ऐड किया गया है। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, उन कैरेक्टर्स के कुछ सीन्स हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। According to some critics, let me tell you first thing, इसमें ये जो टॉपिक है कॉमिक एलिमेंट्स वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिन्होंने जिनकी वजह से ह्यूमर ऐड किया गया इस नॉवल के अंदर। तो वो बहुत जो है ना इंडिविजुअली इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है समटाइम्स करेक्टर पे भी कि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर को एज अ कॉमिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करें। तो उसमें आप उसको जो है, जैसे मिस प्रोज का नीचे आ रहा है और नीचे एक दो करेक्टर और भी हैं, तो इनके कैरेक्टर का एनालिसिस भी आ जाता है, इनके कैरेक्टर पे थीम भी आ जाती है, सिंबलिज्म भी आ जाता है, कॉमिक एलिमेंट के की सेंस में भी आ जाता है इनके क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके माइंड में आइडिया हो इसका, ऑलरेडी आपको फेमिलियर हूँ कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। According to some critics, this novel is notoriously deficient in humor, but to expect too much humor in a novel which is designed as a tragedy would evidently be absurd. Critics का ये कहना है कि इस नॉवल के अंदर जो है ह्यूमर बहुत ही मतलब नॉर्मल हद तक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमर और ऐसे नॉवल के अंदर जिसमें ट्रेजेडी ऐड की गई हो,
جس میں ٹریجڈی اکر ہوتی ہو ناول سوری کریکٹرز کے لائفس میں، اور ان کے کچھ ایسے ایونٹس اگر بتائے گئے ہوں جس میں ٹریجک اینڈ یا ٹریجڈی اس طرح کے پوائنٹس ایڈ کیے جائیں، ایلیمنٹس ایڈ کیے جائیں، تو اس میں جو ہے اگر آپ ہیومر ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ بہت ہی ایبزرڈ ٹائپ کی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو ایبزرڈ مطلب بہت ہی میننگ لیس ہے، کیونکہ ٹریجڈی کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہیومر بہت ہی کم ہوتا ہے. جیسے آپ نے میک یا ہیملٹ یا اوتھیلو جو بھی پڑھے ہیں یا ایڈیپس ٹیکس پڑھ رہے ہیں، ان سب کے اندر آپ کو ہیومر بہت کم نظر آئے گا، کیونکہ وہ جو ٹریجڈی ہوتی ہے نا، وہ جو ٹریجک ناول یا ٹریجک ڈرامہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی سیریس اور ٹریجک ٹائپ کا ہوتا ہے. اس میں ہیومر کا کوئی جو ہے نا وہ بہت ہی کم پارٹ آتا ہے، آپ کو ایلیمنٹس کے بالکل کم ایڈ کیے جاتے ہیں. Too much humor would have weakened and diluted the emotional effect. ان کا یہ کہنا ہے کہ کرٹکس کا کہ بہت زیادہ ہیومر جب ایڈ کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر ایک ٹریجک ناول میں یا پھر ایک نارمل ناول میں بھی جب بہت زیادہ ہیومر ایڈ کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ناول کو ویک بنا دیتا ہے. مطلب ناول کو اس طرح سے اٹریکٹیو نہیں بناتا، انٹرسٹڈ نہیں بناتا اپنے ریڈرز کے لیے. اس میں اس کی ویکنیس بن جاتا ہے، کیونکہ جو ایموشنل افیکٹس ہیں، جو ایموشنل مومنٹس ہیں، تھاٹس فیلنگس وغیرہ، یہ کافی حد تک ہیومر کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ نہیں رہتے ہیں، اس طرح سے اوائڈ ہو جاتے ہیں، اگنور ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا اگر بہت زیادہ ہیومر ہو جاتا ہے جہاں پہ تھاٹس یا اس طرح کے ایموشنل افیکٹس ہائی لائٹ نہیں ہو سکتے ہوں، تو وہاں پہ یہ ناول کو ویک بنانے میں جو ہے اپنا رول پلے کرتا ہے. تو اس لیے ناولسٹ جو ہے ایک حد تک ہیومر ایڈ کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ نہیں. Despite its tragic scenes and awesome symbolic images, the novel does have comic scenes. یعنی کہ یہ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے چارلس ڈکنس کا، پازیٹیو پوائنٹ اس کے ایز اے ناولسٹ ایک ماسٹر پیس ہے اس کا، جس کے اندر اس نے ٹریجک سینز بھی ایڈ کیے ہیں، سمبولک امیجری بھی ایڈ کی ہے، لیکن ٹریجڈی کے ساتھ ساتھ اتنے پرابلمز اور ریولیوشن کے ساتھ ساتھ ایون دین اس میں کچھ ایسے کامک سینز ایڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناول کے اندر یہ ٹریجڈی کے ساتھ ساتھ ایک سیریس جو سیریز چل رہی ہوتی ہے ایونٹس کی، اس کے ساتھ ساتھ کامک سینز کو ایڈ کرنا، کامیڈی کو یا ہیومر کو ایڈ کرنا ایک بہت ہی ماسٹرلی کوئی ناولسٹ کر سکتا ہے. عام انسان جو ہے یا عام طور پہ آپ یوں ہی بیٹھے بیٹھے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت جو ہے نا اسی لیے اس کا یہ ماسٹر پیس ناول ہے. 2 or 3 chapters which deal with Mr. Stryver and his plans to marry Lucy are highly comic. The 2 or 3 chapters dealing with Jerry Cruncher and his family life are also humorous. اب 2-3 چیپٹر ڈرائیور پہ ہیں جس میں وہ لوسی سے شادی کا پلان کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ بھی کامک ہیں. لیکن وہ ایونٹس کیا ہیں، اس نے کس جگہ پہ یا کس ان چیپٹرز کے اندر کی کس طرح سے اس کے اس ڈیلنگ کے اندر اس کریکٹر کے ساتھ جو لوسی کے ساتھ اس کا جو ایک ریلیشن شپ تھا، ایک اس کی بلو تھی اس کی نظر میں، تو اس کے لیے اس لحاظ سے اس کی کیا کامک سینس تھے وہ ہم فردر نیچے دیکھیں گے. جب جیسے جیسے ہم 1 by 1 کریکٹرز کو دیکھیں گے، جن جن کریکٹرز کے اندر کامک سینز آئے وہ ہم ایکسپلین کریں گے فردر. جیری کنٹر کا کریکٹر آتا ہے، وہ اس کی وائف کو لے کے جو ہے وہ پہلے مس انڈرسٹوڈ کرتا تھا اس کو، اور بعد میں پھر جو ہے وہ لائل رہتا ہے اس کے ساتھ، اس کی قدر کرتا ہے. تو اس میں کچھ ہیومرس جو ہے وہ ہیومر ایڈ کیا گیا. Then there are some scenes and a number of casual observations which amuse us by their irony or their satirical quality. ایسے بہت سارے سینز اور بھی ہیں، اور کیجول آبزرویشن یا کانورسیشن ہے جس کے اندر آپ کو آئرنی بھی نظر آتی ہے، سٹیریکل کوالٹی بھی نظر آتی ہے، جس کے تھرو آپ کو تھوڑا سا کامیڈک یا کامک ایلیمنٹ جو ہے نا اس پہ آپ کو نظر آتے ہیں، جنہیں سن کے یا دیکھ کے آپ کو تھوڑا بہت آپ کو انٹرٹین امیوز کرتے ہوں وہ چیزیں. اچھا، مس پروز کا کریکٹر دیکھ لیتے ہیں.
جب بھی کامک ایلیمنٹ کی بات کی جائے گی اس ناول کے لحاظ سے تو سب سے پہلا جو کریکٹر آئے گا وہ مس روز کا ہی آئے گا، کیونکہ ایک جتنا میں نے اس کے کریکٹر میں پڑھا ہے، اس کے کریکٹر میں کافی زیادہ حد تک کامک سینس ہیں. یہ بہت ہی لائل ٹائپ کی میٹ تھی اس کی لوسی کی. سو لیٹس بگن ود دا کریکٹر آف مس پروز. What she has done in her character as a role of Miss Prose. Miss Prose is obviously intended to be a comic character, but she has a serious side of her personality. وہ اپنے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک اگر اس کا سیریس سیریس نظر آتا ہے ایک انسان تو اس کے اندر کچھ فن کا بھی ایک سائڈ اس کی ہوتی ہے. تو اگر کوئی انسان فنی نظر آتا ہے تو اس کی کوئی سیریس سائڈ بھی ہوتی ہے. تو مس پروس کے کیس میں بھی یہی ہے کہ وہ نظر آنے میں تھوڑی سی کامک دیکھنے میں ایک کامک کریکٹر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کی ایک سیریس سائڈ بھی ہے اس کی پرسنالٹی کی. شی واز ڈیپلی اٹیچڈ ٹو ہر مسٹریس. اپنی جو مسٹریس اس کی بھی تھی، جو مالکن لوسی تھی، اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ تھی. She amused us by her eccentric behavior and talk on the very first occasion when we meet her in the novel. جیسے ناول کے اندر جب اس کا انٹروڈکشن آتا ہے فرسٹ ٹائم تو اس کا جو وہ جو فرسٹ سین ہے وہی کامک ہوتا ہے. اب وہ کون سا سین ہے؟ The very manner in which she is described is comic. A wild looking woman. A wild looking woman جو دیکھنے میں تھوڑی سی ایک اگر ہم اسے جوکر کہیں تو وہ کم نہیں ہوگا. یہ وائلڈ لکنگ وومن کے بارے میں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں تھوڑی سی خطرناک لگتی ہے. مطلب اس کی لکس جو ہے نا تھوڑی سی اس ٹائپ کی تھی کہ دیکھنے میں تھوڑی سی عجیب لگتی تھی، ویئرڈ لگتی تھی. اس کا جو ڈریسنگ سینس تھا وہ تھوڑا سا کامک وے میں آ جاتا ہے. آل آف ریڈ کلر. ریڈ کلر میں اس کے ریڈ ہیئرس بھی تھے، اس کا ریڈ موسٹلی ریڈ کلر یوز کرتی تھی. Having red hair, dressed in an extraordinary tight fitting fashion. ٹائٹ جو ہے وہ ڈریسنگ کرتی تھی وہ موسٹلی ریڈ کلر پہنتی تھی اور اس کے ہیئر کلر بھی جو ہے بالوں کا رنگ جو ہے وہ بھی ریڈ ہی تھا. تو یہ جو ہے فرسٹ جو اس کی اپیرنس ہوتی ہے ناول کے اندر وہ ڈسکرپشن اس کی ڈریسنگ کے بارے میں کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بال ایڈ ہوتے ہیں، اس کی ڈریسنگ میں اس کی ٹائٹ فٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح کے فیشن کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہے جس کے تھرو اسے کہا گیا کہ وائلڈ لکنگ وومن. She lays a brawny hand upon Mr. Lorry's chest. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی عورت جو جیسے ڈورے ڈالنا وہ والا سین ہے مسٹر لوری اور اس کے ساتھ کہ وہ جب بھی آتا تھا ان کے گھر پہ لوسی کے گھر پہ وزٹ کرنے تو وہ اس کے جو ہے وہ چیسٹ پہ بھاری بھرکم اس کا جو مردوں والا ایسے ہاتھ براؤنی ہاتھ ہوتا ہے، بھاری بھرکم جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھ رکھ کے تو اسے ایسے چھیڑتی تھی یا تنگ کرتی تھی. It sends him flying back against the wall. اور اسے مطلب فلائنگ بیک اسے دھکا دیتی تھی زور سے. The powerful push makes Mr. Lorry think that the attacker must be a man. اور اس جو اٹیک جو اس نے وہ کرتی تھی اس کو پش بیک کرتی تھی وال کے ساتھ، تو وہ جو ایک اس کو جو فیل ہوتا تھا مسٹر لوری کو اسے ایسے فیل ہوتا تھا کہ شاید یہ جو اس نے اٹیک کیا گیا اس کو پاورفلی اتنا پش کیا گیا ہے وہ ایک کوئی عورت نہیں کر رہی ہے، کوئی مرد کر رہا ہے کہ اتنے زور سے اور اتنا پاورفلی پش کرنا وہ کسی عورت کا کام نہیں ہے. تو یہ ایک کامک سین جو ہے وہ اسٹارٹ میں جو اس کا کریکٹر جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو وہ یہ آ جاتا ہے ان دو چیپٹرز میں. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ سین ہو گیا. پہلا اس کی جو لکس تھی اس کے پیرنٹس، اور سیکنڈ جو مسٹر لوری کے ساتھ اس کا یہ جو سین ہوا یہ والا. ٹھیک ہے. Then she amuses us by her fussy manner. پھر اس کے کچھ فسی مینرز جس میں تھوڑا سے وہ چائلڈش یا ایسا کی حرکتیں کرتی ہے نظر آتی ہے انٹینڈیڈلی. She ordered servants to go and bring smelling salts, cold water, vinegar, etc. اس نے سرونٹس کو آرڈر دیا کہ کیا لانے کے لیے ٹو برنگ smelling salts، وہ جو نمک
डिफरेंट टाइप्स के मंगवाए जिसमें से स्मेल आती हो थोड़ी सी. कोल्ड वाटर, ठंडा पानी और विनेगर लेके आए. टर्निंग टू द अनकॉन्शियस लूसी began to tend her with great gentleness. यानी कि वो टर्निंग टू द अनकॉन्शियस लूसी. अनकॉन्शियस जो मतलब कॉन्शियसली कह लें कि अटेंटिव ना हो, अपने काम में लगी हो, या फिर समहाउ वो नींद में होता है जब इंसान अनकॉन्शियस होता है थोड़ा बहुत. Began to tend her with great gentleness, calling her my precious and my bird, and spreading Lucy's golden hair aside over her shoulders with great pride and care. तो वो जो अपना एक उसका एक तरीका था अपनी मिस्ट्रेस से पेश आने का, वो ये था कि उसको जो है वो इस तरह के मतलब हरकतें करती थी कोल्ड वाटर और विनेगर वगैरह डाल के, तो उसको अनकॉन्शियसली को उसको जेंटलनेस के मतलब एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मतलब इज्जत की रिस्पेक्टिव वे में वो उसको जो है कॉन्शियस यानी कि जगाने की कोशिश करती थी. वो कोल्ड वाटर और सही सारा कुछ वो उसको स्मेल करवा के उसका हाथ उसमें डुबो के, तो फिर वो उसे माई प्रीशियस एंड माई बर्ड कह के बुलाती थी. एंड स्प्रेडिंग लूसीज गोल्डन हेयर असाइड ओवर हर शोल्डर्स विद ग्रेट प्राइड एंड केयर. उसके बालों को जैसे कोई इंसान अपने जो है बहुत ही प्राइड और केयर के साथ अपने बालों को ऐसे शोल्डर की तरफ हटाता है औरतें मोस्टली, तो इसी तरह से वो उसके बालों को जो है वो गोल्डन हेयर से उसके तो उसको बहुत प्राइड और केयर के साथ हटाती है और शोल्डर की तरफ करती है. She asks Mr. Lorry what kind of a banker he is, to have frightened a young girl to death. कि शी आस्क्ड मिस्टर लोरी व्हाट काइंड ऑफ अ बैंकर. वो कहती है कि उसे कहती है कि तुम किस टाइप के बैंकर हो कि तुमने एक ऐसी लड़की को डरा दिया कि जो मतलब वो अपनी मरते मरते बची है. ठीक है, तो वो अपनी बात कर रही थी कि तुम इतने कि कैसे बैंकर हो कि तुमने एक लड़की को डरा दी. वो अपने आप को, हालांकि वो औरत थी, तो अपने आप को लड़की कह रही थी. तो ये एक अम्यूजिंग जो है वो मोमेंट था यहाँ पे. इट इज़ अ ब्रीफ एपिसोड बट अ वेरी अमेजिंग वन. ये छोटी सी एपिसोड थी, छोटा सा चैप्टर के अंदर इवेंट था, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी हद तक अम्यूजमेंट की के एलिमेंट में आ जाता है. The author thereupon made the humorous comment that it was characteristic of this lady that whenever her original proposition was questioned, she exaggerated it. वो ऐसी टाइप की ह्यूमरस कैरेक्टर थी, और उस पे ये कमेंट है कि जब भी उसके बारे में उसकी अपनी प्रोपोजिशन के बारे में बात की जाती थी, कहते हैं ना कि जब आपने पे बात आई तो वो गुस्सा आ गया, तो वो उसके साथ ये था कि जब उसके बारे में कोई क्वेश्चन करता था उसके अपने पर्सनालिटी पे या वैसे उस पर कोई इस तरह से जिस तरह वो दोनों दूसरों को टॉन्ट करती थी या मजाक में बोलती थी, इस तरह से कोई उसको मजाक में बोलता था तो वो उसको या क्वेश्चन करता था तो वो उसको जो है ना थोड़ा सा माइंड कर देती थी. शी एग्जैजरेटेड इट, उसको बुरा मान जाती थी उसका. शी वेंट ऑन टू टेल मिस्टर लोरी दैट, अब ये सेकंड पॉइंट है कि शी वेंट ऑन टू टेल मिस्टर लोरी, वो मिस्टर लोरी के पास जाती है उसे क्या बताने. दैट क्राउड्स एंड मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग विजिट्स टू द हाउस एंड हैव बिगन टू टेक लूसीज अफेक्शंस अवे फ्रॉम हर. और उसने ऐसे कहा कि क्राउड्स एंड मल्टीट्यूड्स यानी कि बहुत सारे क्राउड और एक हजूम टाइप जो है या ग्रुप जो है लोगों के उन्होंने घर पे आना शुरू कर दिया है और विजिट करना शुरू कर दिया, लूसी से मिलना शुरू कर दिया, और लूसी का जो अफेक्शन है एंड टू टेक लूसीज अफेक्शंस अवे फ्रॉम हर. और वो अपनी बात कर रही थी कि मुझसे जो है लूसी का अफेक्शन वो लेते जा रहे हैं, कम होता जा रहे हैं उनकी वजह से. जो लोग विजिट कर रहे हैं उनकी वजह से मेरा और लूसी का अफेक्शन आपस में कम होता जा रहा है, मोहब्बत कम होती जा रही है या अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए. तो द रियल फैक्ट इज डैट, अब वो मिस्टर लॉरी को ये जो है ना एक टॉन्ट या कहने के इनडायरेक्टली उसको सुना रही थी, जबकि इसका मतलब ये था कि द रियल फैक्ट इज डैट मिस्टर लॉरी, सिडनी कार्टन एंड चार्ल्स टर्ने आर द ओनली विजिटर्स. ये वो विजिटर्स थे जिनके बारे में वो बात कर रही थी, और जो कि इन और ये वो 3 विजिटर्स थे जिनके अलावा कोई बंदा इनके घर आता जाता नहीं था, तो ये सिर्फ ये ही 3 लोग थे. Visitors who come to see Lucy and her father.
اور یہی وہ لوگ تھے جو لوسی کے گھر آتے تھے، آنا جانا تھا جن کا لوسی سے ملنا اور اس کے فادر سے ملنا مطلب ان کا رہتا تھا. تو انہی کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ ان کے آنے کی وجہ سے میرا اور لوسی کا افیکشن کم ہو رہا ہے. But she felt irritated with those comers whom she has to spend much time. She felt irritated with those comers. ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ irritated ہوتی تھی. Whom she has to spend much time and she was jealous of such visitors. ان کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے ان کا اس کا ضائع ہو جاتا تھا، نکل جاتا تھا. And she was jealous of such visitors. ان کی وجہ سے وہ jealous ہوتی تھی کہ اس کا جو ٹائم ہے اسی کے پاس رہنے کا یا اس کو دینے کا تو وہ ان کی وجہ سے اسکپ ہو جاتا ہے. So she said hundreds of people were visiting the house. یہ مسٹر لوری کو وہ یہ ایسا کہہ کے اس کو سنا رہی تھی کہ ایسے ایسے لوگوں نے جو ہے وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس گھر کو. تو یہ بیسیکلی انڈائریکٹ ایک ٹونٹ یا سٹائل ٹائپ کی اس نے ایک چیز کی تھی، آئرونک وے میں اس کو سنانے کی کوشش کی تھی. تو یہ کامک ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے. Acha. Another moment of her comic presentation was when she confronted Madame Defarge. اب ایک اور پوائنٹ اس کے کریکٹر میں آ جاتا ہے، کامک ایلیمنٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اس نے پہلی بار میڈم ڈیفارج کو ملی اور اس کو کنفرنٹ کیا. It was the most important scene in which Defarge was killed in conflict with Miss Rose. وہ سین تھا جو ناول کے اینڈ پہ ہوتا ہے آلموسٹ، جس میں میڈم ڈیفارج لوسی اور اس کی ڈاکٹر پہ اٹیک کرنے آتی ہے اور ان کو جو ہے وہ گولی مارنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ جو گن شاٹ ہے وہ ایکچولی مس فروز کے ساتھ، مس فروز بیچ میں رہتی ہے، دونوں کو کانفلکٹ ہوتا ہے اور جو گن شاٹ ہے وہ مسٹر میڈم ڈیفارج کو لگ جاتا ہے. دس واز نو ڈاؤٹ a serious scene. ایک سیریس سین ہی تھا بٹ مس فروز پارٹیسپیشن ان the scene made it comic. اب اس میں کامک سین کیا تھا؟ she never hit anyone in her life. اس نے اپنی زندگی میں کسی کو، وہ کہتے ہیں نا کسی نے آج تک مچھر بھی نہ مارا ہو، تو وہ یہ تھا اس کے کریکٹر میں کہ اس نے آج تک کسی کو جو ہے نا نہیں مارا تھا، نہ ہی مارنے کی کوشش کی تھی. بٹ شی braced herself for a physical contest. لیکن اپنے آپ کو وہ مطلب اپنی جو مسٹرس ہے اس کے محبت میں وہ اتنی آگے آگے اتنی اس نے بریوری کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی میڈم ڈیفارج کو. She said to Madame Defarge, I am a Briton and I am desperate. میں ایک برٹن ہوں اور میں ڈیسپریٹ ہوں، یعنی کہ میں ڈیسپریٹ ہوتی نا تھوڑا ایک مزری یا سورفل انسان جو ہوتا ہے. ڈونٹ کیئر ان انگلش ٹو پینس فار مائی سیلف. ڈونٹ کیئر این انگلش ٹو پینس فار مائی سیلف. میرے لیے میں مطلب دو جو انگلش ٹو پینس ہیں میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. I know the longer I keep you here. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جتنا ٹائم میں تمہیں یہاں پہ رہنے دوں گی یا چھوڑ دوں گی. The greater hope there is for my lady bird. تو اس سے گریٹر ہوپ یعنی کہ زیادہ ہوپ ہے اس بات کی کہ تم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی. اس نے کہا کہ جتنا زیادہ میں تمہیں یہاں پہ روکنے کی کوشش کروں گی یا روکنے کی اجازت دوں گی اتنے زیادہ تم جو ہے میری لیڈی برڈ یعنی میری جو مسٹرس ہے لوسی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. تو یہ جو ایک ہے آپ سے کامک سین میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک اس کی یہ لائنز اور سیکنڈلی اوپر جو یہ تھا کہ وہ اس نے کبھی بھی کوئی کسی کو مارا نہیں تھا اور اپنی جو مسٹریس ہے اس کی سیفٹی کے لیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اس کے بیچ میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے. آلرائٹ. نیکسٹ ہے کریکٹر جیری کرنچر کا. جیری کرنچر کا میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے جو کریکٹر انالیسس والا ہم نے کیا ہے جو لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہے اس میں اس کا میں نے کریکٹر بتایا تھا کہ یہ ایک ڈگر تھا، یہ ڈگنگ کرتا تھا گریوس کی اور اس میں سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز نکال کے یا مردوں کو نکال کے تو وہ بیچا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو فریشلی ان کو بریڈ کیا جاتا تھا وہ ان کی باڈیز نکالتا تھا
اور جن کو بیچتا تھا وہ ان کے جو ہے نا وہ جو ان کی انر پارٹس ہیں وہ یوز کرتے تھے، تو اس کو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ ملتا تھا. تو جیری کلچر اینڈ ایکسپیڈیشن. ایکسپیڈیشن ہوتا ہے کہ اس کا جو اس کی جو جرنی تھی وہ کیسی تھی. اب اس کے کریکٹر میں کافی حد تک کامک سینز ہیں. آئی تھنک یہ کافی 2-3 چیپٹرز آ جاتے ہیں اس میں کور ہو جاتے ہیں. Derek Runcher too is meant to be a comic character when he passes the message to Mr. Lorry. یہ بھی ایک کامک کریکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے جب وہ مسٹر لوری کو ایک میسج پاس کرتا ہے. Recall to life, he is puzzled and bewildered by the wording of the message. اب مسٹر لوری کو اس نے جب یہ میسج پاس کیا تو یہ جو میسج تھا یہ اتنا پزل اور کمپلیکیٹڈ اور کہنے کے ایک ریڈل ٹائپ کا کے لیے تھا، مسٹری تھا مسٹر لوری کے لیے، جس کا مطلب مسٹر لوری نے کچھ اور سمجھ لیا. اینڈ تھنک دیٹ مسٹر لوری مسٹ ہیو بین ڈرنک دیٹ ہی اسپوک دوز ورڈس. ٹھیک ہے. وین ہی پاسز دا میسج ٹو مسٹر لوری ریکال ٹو لائف. ٹھیک ہے. جب اس نے مسٹر لوری کو میسج پاس کیا he is puzzled and bewildered by the wording of the message. اب وہ خود بھی جو ہے نا ان ورڈس کے تھرو تھوڑا سا پزل تھا کہ یہ ریکال ٹو لائف ہوتا کیا ہے، اور یہی اسے مسٹر لوری کو بھی فارورڈ کیا. thinks that Mr. Lorry must have been drunk. اس نے سوچا کہ شاید وہ ڈرنک ہوگا. that he spoke those words کہ اس نے ایسے الفاظ بولے. Jerry tells himself that he would be in a blazing bad way if recalling to life were to come into fashion. Jerry اس نے he tells himself that he would be in a blazing bad way if recalling to life were to come into fashion. کہ اس کا یہ مطلب جو سمجھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ریکالنگ ٹو لائف مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فیشن کی طرف لے کے آنا. اپنے آپ کو ریکال کرنا زندگی کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ٹرانسفارم کرنا فیشن کی طرف. تو یہ جو ہے کامک سین ہے کہ وہ مسٹر لوری کو بھی ڈرنک کہہ رہا تھا اور خود بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے. حالانکہ وہ یہ میسج اس کو کسی نے دیا تھا پاس کرنے کے لیے، تو اس نے پاس کیا تھا. اس کا مطلب مسٹر جیری کو مسٹر لوری کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا، اور مسٹر جو جیری کرانچر ہے اس کے لیے بھی یہ اس طرح کا اس کا مطلب سمجھا کہ یہ کم ٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو کم انٹو فیشن. We realized the significance of this remark when later we find Jerry digging dead bodies to sell them to a surgeon. If recalling to life will come into fashion, Jerry will lose his business. This is a comic of Jerry. زیری نے سوچا کہ اب سگنیفیکینس اس کی اس نے کیا سمجھی کہ ٹو کم انٹو فیشن. تو جب وہ ڈگنگ کر رہا تھا تو ڈیڈ باڈیز کو نکال رہا تھا سرجن کو دینے کے لیے، تو اس نے سمجھا کہ اف ریکالنگ ٹو لائف ول کم انٹو فیشن، اگر ریکالنگ ٹو لائف کا مطلب یہ ہے کہ فیشن کی طرف آنا، جیری ول لاس ہز بزنس، وہ اپنا بزنس جو ہے کھو دے گا. مطلب جو اس کا بزنس ہے ڈیڈ باڈیز کو ڈگ کرنے کا، اس نے پہلے تو یہ فیشن کا سمجھا کہ کم انٹو فیشن کے زندگی اپنے آپ کو فیشن کی طرف ٹرانسفارم کرنا یا لے کے آنا. سیکنڈ جو اس نے میننگ سمجھا وہ یہ تھا کہ ڈیڈ باڈیز کو یعنی کہ ریکال ٹو لائف کا مطلب اس نے یہ سمجھا کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو زندگی کی طرف واپس لے کے آنا. تو اس نے یہ سمجھا کہ اب اس کا بزنس جو ہے وہ کھو جائے گا کیونکہ جو مرے ہوئے ہیں وہ تو زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے. تو یہ ایک کامک ٹچ میں آ جاتا ہے جو جیری کے کریکٹر میں ہمیں نظر آتا ہے. تو آئی وڈ سجسٹ کہ جنہوں نے سمری نہیں پڑھی ہے ابھی بھی یا چیپٹر وائز نہیں پڑھی ہے سمری، وہ اس کے ان کریکٹرز کی ایٹ لیسٹ وہ چیپٹر ضرور پڑھیں جن کے اندر ان کے کامک ایلیمنٹس ایڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو یہ ضرور آپ نے اٹیمپٹ بھی کرنا، سوری پریپیئر بھی کرنا ہے، اور پیپر میں جب آ جائے تو آپ کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی اس کو آپ کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. The most interesting and comic scene is presented in his family life. اب اس کی فیملی لائف میں موسٹ انٹرسٹنگ سین کیا ہے کہ جیری ہیز اے فیلنگ دیٹ ہز وائف از آلویز پریئنگ اگینسٹ ہز پراسپیرٹی. اسے لگتا تھا کہ جو اس کی وائف ہے وہ ہمیشہ اس کے اگینسٹ ہی دعا کرتی ہے. مطلب جو اگر وہ دعا کر رہی ہے، پرے کر رہی ہے، تو وہ اس کے اگینسٹ کر رہی ہے، وہ اس کے فیور میں نہیں ہے،
اور اس کو پسند نہیں کرتی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی اپنی وائف کو مس انڈرسٹینڈ کرتا تھا. Whenever he finds her praying, جب بھی وہ اسے پرے کرتے ہوئے دیکھتا تھا یا ایسے مومنٹ پہ آ جاتا تھا جب وہ پرے کر رہی تھی، he said what do you mean by talking yourself down and praying against me. وہ اسے کہتا تھا کہ تم مطلب الزام لگانا والی سینس میں کہ تم میرے پہ جو ہے میرے اگینسٹ تم کر رہی ہو، پرے کر رہی ہو، اس کا کیا مقصد ہے تمہارا ایسا کرنے کا. تو وہ اس پہ ایک قسم کا الزام لگا رہی ہوتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی اس کے اگینسٹ ہی پرے کرتی ہے. اور اسے لگتا تھا کہ what do you mean by flopping yourself down، اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا فلوپنگ کا مطلب ہے کہ فلوپ ہو جانا کسی کام کا، ناکام ہو جانا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ پلان فلوپ ہو گیا. تو what do you mean by flopping yourself down، اپنے آپ کو نیچے ایک جو شاید وہ میں بھی پرے کرتے ہوئے جیسے وہ سجدہ کرتے ہیں سم ٹائمس، اس والی سچویشن میں ہو، تو وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم مطلب جو نیچے ہو کے تو اس طرح سے پرے کرنے کی کوشش کری ہو، اس طرح کا مطلب اس کا کیا مطلب ہے جو تم اپنے آپ کو شو کر رہی ہو کہ تم ناکام رہی ہو میرے سامنے اور تم میرے اگینسٹ پرے کر رہی ہو، تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم. وہ ریپلائی کرتی ہے، ریپلائز شی از ناٹ اگینسٹ بٹ فار ہم. اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ وہ اسی کے لیے دعا کر رہی ہے. He says you were not، اسے کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر رہی تھی، تم میرے لیے دعا نہیں کر رہی تھی. He then instigates his son against her mother، اور پھر اپنے بیٹے کو جو ہے اپنی اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے ایک سین میں. ایسا بھی کرتا ہے وہ. He slaps and beats his wife، پھر اپنی بیوی کو ایک سین میں اسے الزام بھی لگاتا ہے، پھر اسے جھگڑتا بھی ہے، اسے مارتا بھی ہے. He constantly calls himself an honest tradesman، اور اپنے آپ کو کافی جگہوں پہ کافی ایونٹس میں ناول کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک آنےسٹ ٹریڈز مین کی حیثیت سے بلا رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی آنےسٹ ہوں، میں اپنی لائلٹی ایشو کرتا ہوں اپنے کام کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، اور میرا کام ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک اور آنےسٹ سمجھتا ہوں. All these peculiarities of Jerry Cruncher, like the eccentricities of Miss Prose, are humorous. تو ان دونوں کے کریکٹر میں یہ جتنے بھی آپ کو پیکولیرٹیز اور یہ ایک دوسرے کے آپس میں جو اپنی زندگی کے ساتھ ان کے جو جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے جو موومنٹس ہیں یہ کافی حد تک ہیومرس ہیں. The whole account of Jerry Cruncher's fishing expedition is comic. اب وہ فشنگ کے لیے گیا، ایک ایونٹ تھا، تو وہ فشنگ کیا تھی اور وہ سین کیا تھا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ ابھی اس کے بعد یہ پیراگراف میں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. He told his wife and son that he would be going for fishing. اس نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ فشنگ کے لیے جائے گا. That night، اس رات کو with some friends، کچھ دوستوں کے ساتھ. Actually having seen the funeral of Roger Cly، اور جو اس نے فشنگ کا بہانہ بنایا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے سامنے کہ میں فشنگ کے لیے جا رہا ہوں رات کو وغیرہ وغیرہ دوستوں کے ساتھ. وہ اصل میں کیا سین تھا، ایکچولی ہیونگ سین دا فیونرل آف پروجیکٹ لائف. اس نے جو اس رات کو بہانہ بنایا کہ میں فشنگ کے لیے جا رہا ہوں، وہ اصل میں اس نے دن کو فیونرل دیکھا تھا راجر کلائے کا، جو کہ راجر کلائے نے ایک بہانے سے اپنی جو فیونرل کروائی تھی کہ میں مر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اپنی جھوٹی فیونرل کروائی تھی. اور وہ فیونرل کا اس کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ نیو جو نئی نئی دفنائی جاتی ہیں جو کافن میں ڈیڈ باڈیز، ان کو نکال کے بیچتا تھا نا. تو وہ اس نے جب راجر کلائے کی باڈی دیکھ لی فیونرل ہوتے ہوئے اس کا، تو اس نے سوچ لیا کہ وہ گریو یارڈ جائے گا رات کو اور اس کی باڈی نکال کے سرجن کو بیچ دے گا. So he decided to go to the graveyard with his friends. اس نے سوچا کہ وہ دوستوں کے ساتھ جائے گا قبرستان میں to dig out his body to sell to the surgeons، اور اس کی باڈی نکال کے سرجنز کو سیل کر دے گا. تو وہ اس رات کو اپنے بیٹے اور بیوی سے جھوٹ بول کے گیا کہ وہ فشنگ کے لیے جا رہا ہے. Jerry's son feels inquisitive about his father's mysterious activities when after them.
اب جیری کا جو بیٹا تھا اس کو اپنے باپ کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی اور اس کو شک تھا کہ یہ کسی ایسی ویسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے جو کہ یہ بتاتا نہیں ہے یا بتا نہیں رہا. ٹھیک ہے. ایونچولی ہی سیز ہز فادر. اب وہ جس رات کو وہ اپنے فرینڈس کا اس نے بہانہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں فشنگ کے لیے، اس رات وہ روٹی کلائی کے لیے جا رہا تھا تو اس کا جو بیٹا تھا وہ اس کو فالو کر رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا. تو اس نے کیا کیا، ایونچولی ہی سیز ہز فادر اینڈ سم مین یعنی کہ اس کے جو دوست تھے ساتھ کو ورکرز تھے ڈگنگ آؤٹ کافن فرام دا گریو. اب اس کے جو وائف اور بیٹا تھا ان کو شاید نہیں پتا تھا کہ یہ ڈگنگ کا کام کرتا ہے، یہ ڈیڈ باڈیز نکال کے سرجنس کو بھیجنے جاتا ہے. تو اس کے بیٹے نے اس ٹرکس کو فالو کیا. جب وہ فشنگ کا کہہ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو گریو یارڈ میں سے کافن نکالا ہے. کافن اس کو کہتے ہیں جو جس باکس میں کرسچنز اپنے جو ان کے فوت ہو جاتے ہیں، جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں انسان کی جو مر جاتا ہے اس کو اس کافن میں ڈالتے ہیں. جو باکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کافن. تو اس کافن سمیت ان کو انہوں نے جو ہے وہ دفنایا ہوتا ہے. تو ڈگنگ آؤٹ کافن فرام دا گریو، اس کو وہ ڈگ کرتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو دیکھ لیا. ہی فیل سو فرائٹنڈ. اب وہ ڈر گیا کہ مطلب یہ کس طرح کا کام کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ ڈر گیا اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اینڈ ہی رنز بیک ہوم فیلنگ آل دا ٹائم بینگ چیزڈ بائی دا کافن. اور وہ اسے ایک ڈر گیا اتنا کہ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ کافن جو ہے اسے فالو کر رہا ہے یا اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے اسے پکڑنے. اسے ایسا فیل ہو رہا تھا. He feels so frightened that he runs back home. اچھا. The next morning, Jerry gives his wife a nice beating. اور اگلی صبح وہ جب واپس آتا ہے تو اپنی وائف کو بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. Because he found no success in his fishing expedition on account of her prayers against him. اور اسے ایسا لگتا ہے، اس نے اسے کہا کہ تم جو میرے اگینسٹ پریئرز کرتی تھی ان کی وجہ سے میں جو فشنگ ایکسپیڈیشن کے لیے گیا تھا میں اس میں سکسیسفل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے میرے اگینسٹ پرے کی ہے، تو اس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے اس نے اسے مارنا شروع کر دیا. The coffin was found to contain stones and dust and no dead body. اب کافن کے اندر کیا تھا کہ اس میں کوئی stones، کوئی dust، کوئی جو ہے وہ stones اور dust تھے، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی. Later young Jerry asked his father. بعد میں اس نے اپنے فادر سے پوچھا، جو چھوٹا اس کا جو بیٹا تھا اس نے اپنے فادر یعنی جیری سے پوچھا کہ what a resurrection man is. کہ اس نے کہا کہ اس میں کیسا مطلب ریزریکشن مین از، کہ کیسا مین ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ وہ جو زندگی کی طرف لوٹ گیا. At first Jerry evades the question but later replies that a resurrection man is an honest tradesman who deals in scientific goods. اس نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کچھ اس نے کہا کہ what a resurrection man is، کہ اچھا یہاں پہ اس نے ایک کوشچن پوچھا اپنے باپ سے کہ ریزریکشن مین کون سا ہوتا ہے، میں نے ان کی ریکارڈ لائف سے زندگی کی طرف واپس آتا ہے وہ انسان کون ہوتا ہے. تو اس نے رپلائی کیا تھوڑی دیر بعد کہ ایک جو ریزریکشن مین ہے وہ ایک آنیسٹ ٹریڈ مین ہوتا ہے وہ ڈیلز ان سائنٹیفک گڈس، جو سائنٹیفک میتھڈ کے لیے یا سائنٹیفک یعنی سائنس کی وے میں جو ان کی بہتری کے لیے ہیلپ کرتا ہے یا ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. وہ یہ اپنے سینس میں بتا رہا تھا کہ میں ڈیڈ باڈیز ڈگ آؤٹ کر کے سرجنس کو دیتا ہوں اور وہ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک گڈنس ہے، ایک اچھا کام ہے. تو اس سینس میں اس نے کہا کہ ریزریکشن مین ایک ایسا ہوتا ہے. تو ینگ جیری سیز دیٹ ہی وڈ آلسو لائک ٹو بی ون. اس نے کہا کہ میں بھی ایک ایسا ہی انسان بننا چاہوں گا جیسا تم ہو. And Jerry inwardly congratulates himself for his son's ambition. اور اپنے آپ کو بہت مطلب کیسے شاباشی دینا یا ایسے اپنے شولڈرس کو شفٹ آؤٹ کرتا ہے کہ مطلب میرا بیٹا میری طرح بننا چاہتا ہے، اس کے ایمبیشنز اس طرح کے ہیں. لیٹر ان دا فائنل پارٹ آف دی ناول، جب ناول کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے فائنل پارٹ ہوتا ہے ناول کا، اس میں ہی سیمس ٹو بی ریپینٹنٹ آف ہز سنس اینڈ میکس ٹو پرومسز ٹو مس روز. اب اپنے کیے پہ وہ اپنے گناہ پہ اپنے کیے پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ دو پرومس کرتا ہے مس روز سے. But he will never take those poor things out
اس نے پرومس یہ کیا کہ وہ جو چیزیں ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی باڈیز کو نکالتا ہے وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا. اینڈ دیٹ اور دوسرا پرومس ہی ول نیور انٹرفیئر ود ہز وائفس فلاپنگ. اس نے دوسرا پرومس یہ کیا کہ وہ اپنی وائف کی کبھی بھی جو اس کی پریئرس ہیں یا ٹاپنگ ہے جو بھی ہے ان میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. پروز واز ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. اب مس پروز کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ مس پروز کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ڈگنگ کا کام کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی بزنس کرتا رہا ہے اس وجہ سے وہ شرمندہ ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے اور وہ کیوں شرمندہ ہے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا. بٹ those promises gave a slight comic touch to the situation. تو یہ جو پرومسنگ جو سین تھا یہ ایک کامک ٹچ دیتا ہے اس سچویشن کے اندر ان دا فائنل پارٹ آف دا ناول. اوکے نیکسٹ کریکٹر ہے مسٹر اسٹرائیور کا. مسٹر اسٹرائیور کے کریکٹر میں بہت زیادہ نہیں ہے ڈیٹیل لیکن جتنی ہے تھوڑی بہت ہم ایڈ کر لیتے ہیں. وہ لوسی کے ریلیٹڈ ہی ہے جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ لوسی کے معاملے میں جب وہ سیریسلی سوچ رہا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کو پرپوز کرے گا اور اس سے شادی کر لے گا وغیرہ وغیرہ تو اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ ایک دو پوائنٹس ہیں. Mr. Stryver is another comic character about whom the writer says that he had a way of shouldering himself morally and physically into companies and conversations. یعنی کہ ایک ایسا کریکٹر ہے کامک کریکٹر جو کہ he had a way of shouldering himself اپنا کہتے ہیں نا کہ کالر جھاڑنا بہت پرائڈ اور کیئر کے ساتھ اور بڑی بہت فخر اور ناز کے ساتھ. ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو مورلی فزیکلی بہت ہی اچھا سمجھتا تھا انٹو کمپنیز اینڈ کانورسیشنز کہ وہ دوسروں کی کمپنی میں کانورسیشن میں بہت ماہر تھا ان کے ساتھ کرنے میں اور بہت ہی الفاظ کے ساتھ کھیلتا تھا. اور اس معاملے میں وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنا کالر جھاڑ کے اپنے آپ کو اس طرح سے پرائڈلی کہنے کے اپریشیٹ کرتا تھا. He is proud of his success and wealth and pompously exhibits them before Carton. That جب وہ جب اس کو اپنے آپ پہ جو ایک غرور تھا اس میں اپنی سکسیس اور اس کی ویلتھ پہ اس کو بہت زیادہ غرور تھا کہ مطلب وہ امیر بھی ہے اور بہت اس کے پاس پیسہ بھی ہے سکسیس بھی ہے before Carton, but is too foolish to understand that a girl does not want only those things. اب سڈنی کارٹن کی کمپیریزن میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ بہت یہ پراؤڈلی کہتا تھا کہ میرے پاس سکسیس ہے پیسہ ہے پاور ہے یہ وہ ہے لیکن وہ یہ بھول گیا کہ کسی لڑکے کو امپریس کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. He proposes Lucy وہ اسے پرپوز کرتا ہے سیکریٹلی بٹ از ریجیکٹڈ اور وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے اینڈ لیٹر گیٹس میریڈ ٹو a rich widow with 3 sons. اس کی نظر میں پیسہ پاور زیادہ تھا تو اس نے شادی بھی ایک امیر عورت سے کی جو کہ بیوہ تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی. He often boasts that a girl called Lucy has always tried to chase him. اب وہ اس کی شادی ہو گئی اس ویڈیو کے ساتھ تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہر کسی سے اپنی بیوی سے بھی کہ ایک لڑکی لوسی کے نام سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اسے ایز اے ہسبینڈ دیکھتی تھی وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی بٹ ہی واز نیور کاٹ بائی ہر اور وہ اس سے کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی باتیں بولا کرتا تھا اور اس نے بولنا شروع کر دی تھی. تو یہ اس کے کریکٹر میں ایک کامک سین ہے کہ جس کے پیچھے وہ خود بھاگ رہا تھا اس کے بارے میں وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی. مسٹر لوری کا کریکٹر ہے although Lorry is a serious man but there are some humorous touches to his personality. He repeatedly calls himself a man of business. When he refers to any work he says a matter of business. ہر کام جو ہے اپنے آپ کو مین آف بزنس کہتا تھا اور ہر کام میں جو ہے وہ یہ کہہ دیتا تھا a matter of business. In other words, Lorry has humorous mannerism. On one occasion, Lorry says to Miss Prose, "I am a mere dull man of business, and you are a man of business." اب وہ ویسے یوزلی اپنے آپ کو مین آف بزنس کہتا تھا اور میٹر آف بزنس کہتا تھا لیکن مس پروز کے سامنے ایک اوکیزن پہ اس نے کہا کہ آئی ایم اے میئر ڈل مین آف بزنس. میں ایک بہت ہی ایک عام سا انسان ہوں جو ہے بہت ہی ڈل ٹائپ کا ایک جو ہے
इंसानों जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर वुमेन ऑफ बिजनेस, और तुम जो है वुमेन ऑफ बिजनेस है, जो भी अच्छा मतलब बेस्ट वे में बिजनेस कर रही है, उसकी तारीफ करने के लिए या उसको बटरिंग करने के लिए वैसा कर रहा था, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड वही जो करेक्टर्स में जो कॉमिक्स में आते हैं वही हैं, उसके अलावा अगर बुक में होते हैं तो फिर वो भी हम देख लेंगे, लेकिन ये फिलहाल जो है इतने ही थे जो मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अदर देन भी अगर हम मुझे मिलते हैं या अगर आपको में से कोई हो तो आप ज़रूर शेयर करें, क्लास में भी और लेक्चर में भी, नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिकन्स यूज ऑफ सिंबलिज्म इन अ टेल ऑफ टू सिटीज।
सो एक्चुअली मेरा बीच में 5 मिनट की आई थिंक इनकन्वीनियंस का थोड़ा हो गया है इशू ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम. सो यस, हम अगेन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. डिकेंस यूज ऑफ सिंबलिज्म इन अ टेल ऑफ टू सिटीज. यस, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा. A Tale of Two Cities contains an abundant use of symbols and symbolic imagery. इसके अंदर आपको बहुत हद तक बहुत ज़्यादा symbols और imagery नज़र आएगी. Symbolism implies the use of an object, an idea, or a person in a larger or wider, deeper sense than is literally conveyed by that object. यानी कि किसी लिटरेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ राइटर्स, लेकिन जब उनको ढके छुपे अल्फाज में और डीपर वर्ड्स में या किसी आइडिया को यूज़ करते हुए वर्ड्स में उनको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो सिंबलाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसको सिंबलिज्म कहते हैं. तो जो डायरेक्ट आइडिया है या डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करना अलग चीज़ है, लेकिन उनको वर्ड्स के थ्रू सिंबलाइज करना एक अलग जो है वो उसको इमेजरी और सिंबलिज्म कहते हैं. तो जब भी आप सिंबलिज्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने जिस चीज़ के बारे में पूछा गया हो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है. अगर राइटर के बारे में पूछा गया हो तो राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने देना होता है. अगर आप सिंबलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने सिंबलिज्म होता क्या है पहले इसकी इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोडक्टरी लाइंस ऐड करनी है 3 to 4. A writer employs symbolism in order to give a deeper meaning to his writing. एक राइटर अपनी राइटिंग के अंदर डीपर मीनिंग्स ऐड करने के लिए या डीपर मीनिंग्स अपनी रीडर्स को देने के लिए सिंबलिज्म ऐड करते हैं. सिंबलिज्म इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल. ये बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसके बगैर नॉवल कंप्लीट नहीं होता. कुछ जो नॉवलिस्ट हैं वो सिंबल्स यूज़ नहीं भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो फेमस नॉवलिस्ट हैं उनका नेम जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है इस वजह से क्योंकि उन्होंने सिंबलिज्म, ह्यूमर, ट्रेजेडी उनको बहुत एक ही नॉवल के अंदर एट द सेम टाइम यूज़ किया जाता है. सबसे पहले देखते हैं द वुड मैन एंड द फार्मर एज अ सिंबल. ठीक है, जो वुड मैन और जो फार्मर वो उनकी सिंबलिज्म क्या था. द वुड मैन सिंबलाइजेस फेट एंड द फार्मर इज सिंबलाइजिंग डेथ. जो वुडमैन था जो लकड़ियाँ जमा करता था या लकड़ियों का काम करता था वो फेट को सिंबलाइज करता है कि मतलब उसकी किस्मत को जो है वो सिंबलाइज करता है. और जो फार्मर है वो डेथ को सिंबलाइज करता है. फार्मर जिसके जो कैसबट था जिसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था. The author says that they work silently and no one hears them when they talk with their muffled steps. They work like fate and death silently, and these are the two forces which destroy France. और ये वो फोर्सेस हैं जिन्होंने फ्रांस को डिस्ट्रॉय किया. मतलब इनकी वजह से इन्होंने जब स्टेप लेना शुरू किया एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट और फिर उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो वो इनमें पुअर पीपल का या लो क्लास का बहुत बड़ा हाथ था. तो जो फार्मर है वो डेथ को सिंबलाइज कर रहा है जिसने उसको कत्ल भी किया था और फिर बाद में एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के अगेंस्ट मिलके सब लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट है जर्नी ऑफ द मेल कोच. मेल कोच यानी कि जो कोचेस आती थी जो मेल्स लेकर लोगों की, उनके बारे में है. द मैनर इन विच द राइटर डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ द मेल कोच इज आल्सो हाईली सिंबॉलिक. वो भी एक सिंबॉलिक पॉइंट है उसका, और वो किस सेंस में है. इट इज एन अप हिल जर्नी. अप हिल जर्नी यानी कि जो हिल्स के ऊपर से जो एक रास्ते में जाती है अपनी जर्नी को क्रॉस करते हैं. The hill, the harness, the mud and the mail give the horses a tough time. यानी कि जो मेल कोच जा रही है जिसको घोड़े वो पुल अप करते हुए लेके जा रहे हैं, तो वो जो है एक रास्ता जिसमें ऊपर नीचे रास्ते हैं, हिल्स हैं, मतलब बीच में थोड़े पहाड़ियाँ, मट्टी और कोल्डनेस आती है. हार्नेस यानी कि बहुत कांटे वगैरह आते हैं रास्ते में, लेकिन वो मतलब ये सारा जो रास्ता है ये एक जर्नी मेल कोच जाती तो है, लेकिन इस जर्नी में हॉर्सेस के लिए टफ टाइम होता है कि इसमें
جو ہے ان کو بہت مشکل میں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. The horses, however, continue with their drooping heads. اپنے جو ہے نا وہ ڈروپنگ ہیڈس یعنی جیسے وہ بھاگتے ہیں تو اپنے ہاتھ سر کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے کی طرف ایسے کر کے تو بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی دین اتنی ساری ہرڈلس کے باوجود وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی جرنی. There is also an atmosphere of suspicion all over. The rough journey and the air of suspicion around signifies the following crisis for the Manet family and the turmoil for the land of France. اس میں جتنے جو اس ٹف جرنی کے اندر جو سسپیشن جو ایئر آف سسپیشن اراؤنڈ سگنیفائز یعنی کہ جو ہوا اور جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ساری کسی کو سگنیفائز کرتے ہیں فالوئنگ دا کرائسس فار دا مینٹ فیملی. اب جو نیچے کرائسس آئیں گے جن کے بارے میں سمبلزم میں بات کی جائے گی وہ جو میں نے فیملی کو فیس کرنا پڑے اور جو ٹرموئل جو فرانس پہ رہتے ہیں لوگوں کو فیس کرنا پڑا جو مزری اور جو پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑی وہ اس میں جو ہے نا وہ اس کو سمبلائز کر رہا ہے. اسپلنگ آف وائن یعنی کہ جو وائن کے گرنے والا وہ جو سین ہوا تھا وائن شاپ پہ. ٹھیک ہے, وہ اس پہ وہ کس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسپلنگ ہوتا ہے نا کسی چیز کا پھیلنا یا گر جانا, جیسے کوئی لکوڈ چیز گرتی ہے پانی وغیرہ تو وہ پھیل جاتی ہے گرتے ہی. اسی طرح اسپلنگ آف وائن جب گری تو وہ پھیل گئی. جب A striking use of symbolism is made in the chapter called the Wine Shop. Wine Shop کے نام سے جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ ایونٹ ہے اسپلنگ آف وائن والا. A cask of wine gets broken in the street by accident. ایک کاسک جو تھا جس کے اندر وائن تھی وہ بائی دا کہنے کے بائی مسٹیک یا بائی چانس جو ہے وہ گر گیا وائن شاپ میں. تو وائن گیٹس بروکن ان دا اسٹریٹ بائی ایکسیڈنٹ. جس شاپ جو وائن شاپ جس اسٹریٹ میں تھی وہاں پہ وہ گر گیا. اب ٹاسک جیسے ایک ڈرام ٹائپ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا وہ بنا ہوا تھا اوپر سے وہ کور ہوتا ہے تو اس میں وائن تھی وہ گر گیا تو لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ اس کا ایک ایونٹ ہوا تھا یہاں پہ کچھ سال پہلے عید کے ایک دن پہلے جو پیٹرول گرا تھا تو لوگوں نے سوچا کہ پیٹرول ہے فری مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو لینے چلے جائیں. تو وہ بھاگے اور پھر وہیں پہ ان کو بیچارے جانوں کی ڈیتھ ہو گئی, جل گئے سارے. تو یہ سین جو ہے نا اس میں ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ وائن گر گیا تو اس کو وائن کو دا وائن از اسپیلڈ ان دا گراؤنڈ وہ ساری پھیل گئی تھی. This red wine paints and stains the streets of Saint Antoine, جو سٹی کا نام تھا, in Paris, symbolizing the bloodshed and massacre looming over. یعنی کہ یہ جو اسپلنگ آف وائن تھی یہ لوگوں کو اٹریکٹ کی, لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا وہ وائن کے پیچھے. لیکن یہ کس کو سمبلائز کر رہی ہے, یہ ان اسٹینس کو بلڈ کو جو ہے ریڈ وائن پینٹس اور اسٹینس جو ہیں یہ بلڈ کو سمبلائز کر رہی ہے. اینڈ مساک لومنگ اوور دا کنٹری یعنی کہ ملک میں یہ ایک ملک پہ ایک بلڈ شیڈ والا یعنی کہ ان کی ہولی جیسے کھل جاتی وہ والا سین جو ہے نا وہ اس طرح سے سمبلائز کر رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. Many people rush towards it to drink mouthfuls of wine. لوگوں نے اس کو پینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ پڑے. The people's hands and feet were stained red by the wine. اب وہ جو ریڈ تھی وہ جو وائن تھی اس کا کلر ریڈ تھا تو لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ پینا شروع کر دیا اس کو بھر بھر کے. تو وہ جو ان کے ہینڈس اور ان کے فٹ تھے وہ ان پہ داغ لگ چکے تھے اور ریڈ وائن ایسا لگ رہا تھا جیسے ریڈ بلڈ ہو. وہ لوگ جو ہے ایک بلڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں جس طرح کے خون کے پیاسے ہوں اس طرح سے لگ رہا تھا. تو یہ جو ایونٹ تھا یہ this symbol becomes perfectly explicit when somebody dips his fingers in the wine. اور اسی ایونٹ میں ایک سین یہ بھی ہوا کہ ایک بندے نے کچھ لوگوں نے بلکہ وہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی انگلیاں ڈپ کی وائن کے اندر اور اس سے falls upon a wall the word blood اور اس سے وائن سے دیوار پہ بلڈ لکھا. تو ادر کمنٹس آن ہز ایکشن اس ایکشن پہ ایک کمنٹ ہے ناول کے اندر سے یہ ریفرنس ہے بورڈی لائن میں. The time was to come when that wine too would be spilled on the street stones and when the stain of it would be read upon many other.
یعنی کہ یہ سمبلائز کرتا ہے کہ یہ اسٹریٹ اسٹونس پہ جو ہے یہ وائن پھیل گئی تھی، اور یہ جو ٹائم ہے یہ دا ٹائم واز ٹو کم، یہ وقت آنا تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ وائن اسپل ہو اور لوگ اس کو ایک جو ہے ایک دوسرے سے لائک مطلب جھینا جھپٹی والے سین میں اس طرح سے، اور ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ اس سے داغدار ہو گئے تھے. تو یہ سمبلائز کرتا ہے بلڈ شیڈ، جو کہ ایٹ دی اینڈ آف ناول جب انہوں نے بیسٹائل پہ اور کریٹک سوسائٹی پہ اٹیک کیا تھا تو تب بھی یہی حال ہوا تھا کہ ایک بلڈ شیڈ والی ہی سینس تھی. تو یہاں یہ وہ اس کو سمبلائز کر رہا ہے کہ جو کہ ہونے والا تھا، کہ بعد میں یہ ہوگا، اس نے بلڈ لکھا اور یہی بعد میں ہوا. تو یہ ڈیوائن شاپ والا سین تھا، یہ اس کو سمبلائز کر رہا ہے جو فرینچ ریولیوشن پہ. ٹھیک ہے. اوکے. دا ویل، دا گرینڈ اسٹون اینڈ دا کرمیگنل mill جو in the same chapter mill has symbolized literally a mill of course grinds wheat into flour. ٹھیک ہے. جو مل تھی وہ اس میں فلور بنانے کی، اس میں وہ گرائنڈ کیا جاتا تھا ویٹ کو، فلور کی شکل میں بنایا جاتا تھا. which serves as food for the human beings، جو لوگوں کو کھانے کے طور پہ یعنی کہ جو اب غذا کے طور پہ استعمال کرتے تھے. So here the mill performs a different function. Here we are told that the people of Saint Antoine had undergone a terrible grinding and regrinding in the mill. The writer says that the children in this superb had ancient faces and grave voices, and sign of the hunger is apparent upon the faces of the children, the young and the old. So the mill is the not grinding wheat for the people, adversely it is grinding the people themselves. جو مل ہے اس کے اندر وہ ویٹ کو گرائنڈ کر کے لوگوں کو غذا کے طور پہ بھیجا جاتا تھا. تو یہاں پہ جو سینٹ اینٹوائن کے جو لوگ تھے، یہ ٹیریبل گرائنڈنگ، یہ جو گرائنڈنگ کا جو سین ہے مل کے اندر، یہ ٹیریبل گرائنڈنگ کے سین میں کی شکل میں بعد میں سامنے آتا ہے، جو کہ جو کیا سمبلائز کرتا ہے کہ دا سائن آف ہنگر ایز اے پیرنٹ اپون دا فیسز آف دا چلڈرن. جو بھوک کا جو ایک لوگوں کی شکلیں اور بچوں کی اور بوڑھوں کی شکلیں دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ مطلب بھوکے ہیں اور پیاس سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو دا یعنی کہ جو ملز بنائی گئی تھی گرائنڈ کرنے کے لیے ویٹ کو اور لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی بھوک سے مر رہے تھے کیونکہ وہ جو گرائنڈیڈ فلور دیا جا رہا تھا وہ ارسٹوکریٹک سوسائٹی میں سے چھین لیتی تھی، امیر لوگ ان کو نہیں کھانے دیتے تھے تو وہ بھوک سے مر رہے تھے. تو یہ سمبلائز یہ کرتا ہے کہ جو سائن آف ہنگر ہے یہ ان کے لوگوں کے فیسز سے پتہ چل رہا تھا. تو بیسیکلی سو دا مل از ناٹ گرائنڈنگ ویٹ فار دا پیپل. تو جو مل ہے وہ ویٹ لوگوں کے لیے گرائنڈ نہیں کر رہی ہے، بٹ ایڈورسلی اٹ از گرائنڈنگ دا پیپل themselves. یہ ویٹ گرائنڈنگ جو مل ہے وہ ویٹ گرائنڈنگ کر رہی ہے، وہ بلکہ وہ لوگوں کو گرائنڈ کر رہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ بھوکے مارے. تو یہ جو سمبلزم ہے یہ بہت زیادہ، یہ والے پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں. مل کی جو گرائنڈنگ والا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. گرینڈ اسٹون اور کیموگنل جو ایک میں نے بتایا جو فیمس ڈانس بھی تھا اور میوزک بھی تھا اس ٹائم کے. In the latter case, the revolutionaries are described as sharpening their bloody hatchets, knives and swords at a grindstone. جو grindstone جو ایک مشین تھی جس کے اوپر وہ ٹولز کو شارپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ both the mill and the grindstone are the symbols of destruction which the people in France faced. یہ دونوں تباہی کی جو ہے علامت تھے. ٹھیک ہے. یہ ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں یہ شارپن کرنا، ٹولز کو تیز کرنے والے جو مشین کے تھرو انہوں نے کیا وہ، اور مل کے اندر جو گرائنڈنگ والا سین تھا، یہ دونوں سمبلائز کرتے ہیں کہ لوگ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. Allied with those two symbols and with the symbol of spilled wine is the count of the Carmagnole, which also occurs in the final part of the novel. The dancing of Carmagnole is a dreadful sight for spectators like Lucy. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ڈانسنگ کیموگنل ایک ڈریڈ فل سائٹ تھا جس میں جو ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ
سائڈ پر اسپیکٹیٹرز لائک لوسی کہ جو دیکھنے والوں کے لیے ایک سین تھا، مطلب ڈانسنگ آف کیمومل از اے ڈریڈفل سائٹ، ایک ڈریڈفل سین تھا دیکھنے والوں کے لیے، لائک لوسی یعنی کہ لوسی جو کہ ایک بہت ہی مطلب سکون ماحول میں رہ رہی تھی اپنے گھر پہ ایزیلی، لے رہی تھی اس کے اسے مطلب کوئی نقصان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پہ ڈائریکٹ اٹیک ہو جاتا ہے میڈم ڈیفاج کے تھرو. تو وہ اس ٹائم پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس نے یہ میوزک ہی آن کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کو سمبلائز کر رہا ہے ایک ڈریڈ فل سائٹ کو جو کہ لوسی کے ساتھ ہوا. سو یہاں پہ تھوڑی سی اسپیس آ رہی ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایف میں جب آتی ہے فائل ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ سے ہو کے ورڈ جو لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے اور پھر جو موبائل میں ہوتا ہے اس وجہ سے جب پی ڈی ایف فائل میں آتی ہے فائل تو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے پرابلم. تو میں اس کو فکس کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو فائل سینڈ کرنے سے پہلے اس کو فکس کر دوں. دا ایکونگ اسٹیپس، ایکونگ اسٹیپس یعنی کہ کسی کی جو ہے قدموں کی چاپ جو کرتے ہیں نا اس کی آواز ایکونگ ہوتا ہے کہ ایک آواز جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ دور دور تک آپ کو لیتے ہیں، تو دور دور تک دور سے یا کچھ لوگوں کی جو آوازیں تھیں ساؤنڈ کے چلنے کی وہ ان دا چیپٹر کارڈ ہنڈریڈز آف پیپل، یہ جس میں وہ اپنے فیکشن میں مس کروز کہتی ہے کہ ہنڈریڈ آف پیپل آر وزٹنگ دا ہاؤس. Lucy in her conversation tells the others that she has often sat alone in a corner of the house in the evening. اور وہ لوسی اپنی کانورسیشن میں جو اپنے جو اس کے پاس بیٹھنے والے جو اس کے وزٹرز ہیں یا اس کو بتاتی ہے کہ وہ سم ٹائمز شام کے ٹائم پہ گھر پہ وہ اپنے گھر کے پاس ایک کارنر میں she has often sat alone اپنے مطلب اکیلی بیٹھی ہوتی ہے in a corner of the house in the evening شام کے ٹائم پہ اور listening to the echoes of all the footsteps were to come by and by into their lives کہ وہ اسے قدموں کی آوازیں آتی ہیں اس ٹائم پہ listening to the echoes of all the footsteps ان سارے لوگوں کے فٹ اسٹیپس کی آوازیں which are to come by and by into their life ان کی زندگی میں جن کو آنا تھا ان کے فٹ اسٹیپس کی اس کو آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں. سڈنی کارٹن دیر اپون ریمارکس دیٹ اب سڈنی کارٹن اس کی بات سن کے کہتا ہے کہ if such be the case اگر ایسی بات ہے there will be a great crowd coming one day into the lives of all of them. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کراؤڈ جو ہے ایک ہجوم بہت جلد جو ہے ان کی زندگی میں آئے گا. The whole scene is symbolic. یہ scene symbolic ہے کس چیز کا؟ Lucy said that she heard footsteps and Sydney remarks that a crowd will come into the lives of all. اس نے یہ کہا کہ میں نے فٹ اسٹیپ سنے ہیں اور سڈنی نے ریمارک کیا کہ کچھ مطلب ایک ہجوم جو ہے ان کی زندگیوں میں آئے گا، ایک طوفان آئے گا. Just then there is a roar of clouds and a flash of lightning. جیسے ایک طوفان آتا ہے لائٹننگ کا جس میں تھنڈر اور لائٹننگ اور اس طرح سے بادل آتے ہیں وہ والا ہوگا. تو یہ جو انڈیکیشنز ہیں ساری یہ اس ہجوم کو سمبلائز کر رہا ہے جو ایٹ دی اینڈ آف ناول ایک جو ریولیوشن کی سینس میں آیا تھا شکل میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو all these are the indications of the coming of a great tempest in their lives in the form of French Revolution when people will be in the state of turmoil and the married family will get involved with those multitudes. جو کہ آپ نے آلریڈی پڑھ بھی لیا ہے اور آئی گیس اب تک آپ کو بیٹر آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا. اچھا بیسٹائل ہے the Bastille a symbol of tyranny. The Bastille is another symbol of tyranny یعنی کہ cruelty کا جو ہے tyranny cruel کو کہتے ہیں cruelty کا symbol ہے. Bastille is another symbol. Hundreds of prisoners have been languishing in this prison for years and years. بہت سالوں سال جو ہے جو پرزنرز ہیں وہ بسٹائل کے اندر رہتے آ رہے ہیں اور اپنی زندگیاں وہاں پہ ان کو مطلب لمیٹڈ ہو کے رہے ہیں، ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. neglected and uncared and almost forgotten and dead. کچھ بہت مطلب کیئرلیس ہو گئے تھے، ان کو اپنا کچھ پتہ نہیں تھا. neglected یعنی کہ اپنے آپ میں وہ بالکل بھی زندہ نہیں تھے یا ان کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ ان کو زندہ کہا جائے. تو اس سفر اس میں وہ سفر کر رہے تھے. neglected ہوتا ہے
ایگزیکٹ اس کا میننگ یہ ہے کہ ایک جو صبر کرنا کسی ایسی سچویشن میں جس میں آپ کو کوئی کیئر نہ ملے، کوئی پراپر اس طرح سے جو ہے کیئر لیسلی آپ کو وہاں پہ رہنا پڑے، آپ مینٹلی اسٹیبل نہ ہوں، سفر کرتے ہیں جہاں پہ انکیئرڈ اینڈ آلموسٹ فارگوٹن اینڈ ڈیڈ، کچھ بہت زیادہ مطلب بھڑکل ہو گئے تھے، بھول گئے تھے، بھولنا شروع ہو گئے تھے باتوں کو، مینٹلی اسٹیبل نہیں رہے تھے اور کچھ مر گئے تھے. The inhabitants of Saint Antoine وہاں کے جو رہنے والے تھے انڈر دا لیڈرشپ آف مونسر اینڈ میڈم ڈی فارج، ان کی لیڈرشپ کے انڈر رہتے ہوئے یا ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے مارچ اپون دا بیسٹائل، بیسٹائل پہ جو ایک مارچ مطلب ایک راؤنڈ جو شروع ہوا اینڈ کیپچر اٹ، اور ان کو کیپچر کیا گیا. Their jubilation knows no bounds. The governor is seized and Madame Defarge herself cut off his head with a knife. اس میں کوئی جو ہے وہ باؤنڈ کوئی جو ہے ہر باؤنڈری کراس کر دی گئی، کوئی لمیٹیشنز نہ رہی، اور جو گورنر ہے اس کو پکڑ لیا گیا اور میڈم ڈیفارج نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے آ رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا بسٹائل کا، یہ ایک کرولٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن، اس کی ڈیٹیل آپ کے جو فردر آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ کی بکس میں بھی ہے، ٹیننٹ نوٹس میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لو لٹن سمبل آف ایکسیسز، لٹن جو جس کے اندر سر رکھ کے سڈنی کارٹن کو ایٹ دی اینڈ آف ناول مار دیا گیا تھا. لو لٹن سمپلائزز دا ایکسیس committed by the revolutionaries. If the Bastille was the symbol of tyranny، اگر بستائل جو ہے cruelty کا symbol تھا in the government of the King Louis XVI، Love Little has reversed the process. یہ اس کے لوئس 16 کے ٹائم پیریڈ سے گلوٹنگ والا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور گورنمنٹ میں بھی یہ اس کے مطلب انہوں نے یہ گورنمنٹ میں یہ جو ہے نا انہوں نے سزا دینے کے لیے شامل کر دیا گیا تھا یہ ریزر. Love Bulletin has become the national razor which shaved clothes، جو انسان کو ختم کر دیتا ہے، شیپ کر دیتا ہے. It is regarded as a sign of regeneration of the human race، جو ہیومن ریس کو ریجنریٹ کرنا مطلب ختم کرنا، وہ اس کا سائن ہے. The eloquent and the powerful and beautiful are all being mercilessly beheaded. جو پاورفل تھے اور جو جن کے پاس پاور تھی وہ ان کے ہاتھوں، جو کہنے کے اچھے اور پولائٹ لوگ تھے، کمزور تھے، ان کے ہاتھوں وہ کمزور لوگ بہت ہی مرسی لیسلی بے رحمی سے گلوٹن کے تھرو کے جو ہے نا وہ سر کاٹے جاتے تھے. گلوٹن از اے سمبل دیٹ آف دی ٹائرنیز، ان کروئل یا ظالم لوگوں کا سمبل ہے گلوٹن. The brutalities which are committed by the downtrodden and poor revolutionaries. Love is an ugly and hateful symbol as the Bastille previously was. یہ اس کا بسٹائل کا سیم ہے کہ سیم دونوں میں کریولٹی ہے، دونوں میں جو ہے دونوں ہی کریولٹی کو سمبلائز کرتے ہیں. اس میں اگلینس آ جاتی ہے، ہیٹ فل آ جاتی ہے. لو روٹین میں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایز اے گورنمنٹ ٹول بھی آپ یوز کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ نیشنل ریزر کے طور پہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے، جو کہ کنگ 16 کے ٹائم پیریڈ سے اس کو ریزرو کیا گیا ہے. تو یہ لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں، جو پاورفل کے آگے بول نہیں سکتے، ان کو مرسی لیسلی ان کو ان کے ساتھ کاٹ دیا جاتا تھا. اوکے، نیکسٹ ہے کریکٹرز. کریکٹرز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا کریکٹر کس کو سمبلائز کر رہا ہے. میڈم ڈیفارج کا کریکٹر ہے، مس کروز کا ہے، اور کارٹن ایز سمبل. میڈم ڈیفارج سمبلائزز انلمیٹیڈ ہیٹرڈ اینڈ ایول. جیسے ہم نے اس کے کریکٹر میں بھی دیکھا، جو انالیسس کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد تھیمس میں بھی میڈم ڈیفارج کا آ جاتا ہے کریکٹر. اور اب جو سمبلزم کی ہم بات کریں تو اس میں بھی اس کا آ جاتا ہے سمبلزم میں انلمیٹیڈ ہیٹرڈ، یعنی کہ ایسی نفرت جس کی کوئی حد نہ ہو، اینڈ ایولنس، کہ وہ ایک شیطانی پن جو اس کے اندر تھا، اس کا اندر کا جو شیطان تھا اس کو دعوت دیتا تھا. مطلب اس کے کریکٹر میں ہمیں وہ ایک شیطانی پن نظر آتا تھا، ایک شیطان نظر آتا تھا جس کو اپنے ریونج کے آگے اور اپنے جو اس کا ایک بلڈ لسٹ تھی اس کے آگے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. She certainly has motive and reason for her revengeful and bloodthirsty attitude.
اپنا جو ہے نا اس کے ریونج کے پیچھے اور بلڈ تھرسٹ کے پیچھے اس کی ریزن بھی تھی اور موٹیوز بھی تھے، بٹ آل ہر vindictiveness and bloodthirstiness cannot be explained in terms of their motive and reasons. جس حد تک اس کی بلڈ تھرسٹ تھی اور جس حد تک اس کا ریونج تھا، ان لمیٹ لیس، مطلب ان لمیٹیڈ جو ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی اس نے بدلہ لینے کے لیے، اس میں اگر اس کی ریزن اور موٹیوز کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی جیسے کہ جس ریزن اور موٹیو کے ساتھ اس نے یہ سب سٹارٹ کیا تھا وہ بہت ہی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ بہت ان سے آگے نکل جاتی ہے، مطلب اس نے ہاتھ سے اس کو چاہیے تھا کہ صرف ان سے بدلہ لیتی ہے جنہوں نے اس کی فیملی کے ساتھ برا کیا، لیکن اس نے ان کے ساتھ برا کرنا شروع کر دیا جو قصوروار نہیں تھے، یعنی کہ اگر ایورمونڈز نے اس کے فیملی کے ساتھ برا کیا تھا تو وہ she was supposed to punish on only the Evermond brothers، ٹھیک ہے، not his whole family، اس کی پوری فیملی کو مارنا، بچوں کو عورتوں کو قتل کرنا، صرف اس کی نہیں بلکہ جتنے بھی ایرسٹوکریٹ تھے ان کی فیملی کو ختم کرنا، اس میں بہت سارے معصوم لوگ، عورتیں، بچے مارے گئے۔ تو جو ہے اگر ہم اس کی ریزن اور موٹیو کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی بیس لیس ہے اس کی ایکسپلینیشن اس کے ریونج کی۔ She is the personification of hatred, revenge اور violence، یہ اس کی جو ہے پرسونیفائی کرتی ہے ہیٹرڈ کو، ریونج کو اور وائلنس کو، اسی نے وائلنس پھیلایا اور ریونج کے پیچھے اتنی پاگل ہو گئی کہ اس نے اتنا اتنا بڑا جو ہے وہ ایک انقلاب کی صورت میں جو ہے اس نے لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ ایک انقلاب لے کے آئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ Her knitting requires a sinister significance because in her knitting are registered those who must be exterminated from the ground، جن کو زندگی سے یا دنیا سے زمین سے ختم کر دینا تھا، ان کو اس نے knitting کے تھرو رجسٹر کیا ہوا تھا۔ Miss Prose on the other hand is a personification of love، Miss Prose جو ہے personification ہے love کی، اور اٹیچمنٹ ٹو لوسی از ڈیپ۔ مس پروز کا کریکٹر دیکھتے ہیں تو وہ اپنی مسٹرس کی محبت میں، مطلب اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، کیئرفل تھی اس کے لیے، اور اس کی خاطر اس نے میڈم کے پاس کو فیس کرنے کا ایٹ دی اینڈ آف ناول اس سے مطلب ایک بریوری کے ساتھ جو ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ سب اس کی محبت میں تھا۔ تو اس کی جو پرسنیفیکیشن ہے مس پروز کی، یہ سمبلائز کرتی ہے لو کو اور افیکشن کو۔ ہر اٹیچمنٹ ٹو لوسی از ڈیپ اینڈ ابائڈنگ، بہت گہرے حد تک بہت ڈیپلی اس کے ساتھ اٹیچ تھی۔ ان دا ٹسل بٹوین میڈم ڈیفاج اینڈ مس پروز، دونوں کا جو ایک ٹسل ہوا، ایک کانفلکٹ ہوا ایٹ دی اینڈ آف ناول، the French woman is killed by a bullet from her own hands، وہ اپنے ہاتھوں سے اس بلٹ سے جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ The symbolically representing the truth prevails and evil is self-destructive، تو اس سے سمبل کیا ہوتا ہے، سمبلائز کیا کرتا ہے یہ ایونٹ کہ جو سچ کی جیت ہوئی اور جو ایونلنس تھی اس نے خود کو اس سیلف ڈسٹرکٹیو خود میں خود کو تباہ کر دیا، ایونلنس نے خود کو تباہ کر دیا، تو یہ اس کا سمبلزم ہے۔ اور finally, as such the marquis stands as a symbol of the ruthless aristocratic cruelty that the French Revolution seeks to overcome، جو ایورمونٹس یا مارکیز ایورمونٹس کے تھرو جو ایک کریولٹی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے فرینچ ریولیوشن مطلب حالات اس حد تک پیک پہ چلے گئے کہ ایک ریولیوشن آ گیا فرانس کے اندر، تو یہ ان کی وجہ سے تھا، اور یہ سمبلائز کرتا ہے کرولٹی کو، ہیٹرڈ کو، اور جو اپر کلاس ہے اس کو سمبلائز کرتا ہے۔ اپر کلاس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایرسٹوکریٹک سوسائٹی جس کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنے آپ اس کو فردر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اپنے اندر رہتے ہوئے مجھ سے کسی کو جو ہے وہ بڑا یا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو ان کے اگینسٹ کوشش کرتا تھا وہ اس کو ختم کر دیتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ جیسے اس کی اگزامپل آ جاتی ہے سن آف گیسپرڈ، جو ایورمونٹس کے کیریج کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بجائے اس کے وہ اس کو
پولائٹلی بولتا یا کچھ اس کی مدد کر دیتا، اس نے بہت ہی پراؤڈلی اور کیئرلیسلی ایک سکہ جو ہے کوائن اس کی طرف اچھال دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کا فنرل کروا لو. تو اس چیز کو وہ اس نے ایونس کو بہت دعوت دی اپنی طرف. بہت کروئل تھا، ایول تھا، لیکن اس کو جو بدلے میں ملا وہ بھی ایونس ہی تھی، وائلنس ہی ملا. کہ گیسپرڈ نے اس چیز کو، اسے پتا تھا کہ وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا، اتنا وہ پاورفل ہے، اس کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا، ایٹ دی ٹائم آف نائٹ ٹائم پہ وہ اس کے گھر گیا چھپکے سے اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو اس طرح سے اس نے اپنا بدلہ لیا. تو کروئلٹی اور اس کی جو ایونس اور وائلنس ہے، اس میں آپ اس کا بہت زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو بہت کم ہے، لیکن آپ فردر بھی خود سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اپوز سمبلس آف لائف اینڈ ڈیتھ. لائف اینڈ ڈیتھ پورا جو یہ ناول ہے، اس کے اندر جو بیسیکلی دو سٹیز ہیں، اس کے اندر دونوں سٹیز میں لائف اور ڈیتھ کے بہت زیادہ پارٹ ہے. کہ مطلب کروئلنس، وائلنس اور ایونس، بلڈ شیڈ، ریونج، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں لائف اور ڈیتھ کا بھی آ جاتا ہے. کوئی زندگی کی طرف واپس جا رہے ہیں، کچھ زندگی کی طرف مڑ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، جسے زندگی ملتی ہے، اور کچھ موت تک جاتے ہیں. William H. Marshall tells us that A Tale of Two Cities is a story about rebirth through death. Death کے through rebirth یعنی کہ recall to life, and that therefore Dickens gives us opposite symbols of life and death. Oppose یعنی کہ دوسرے کے against یا opposite. These symbols, he says, take the form of images of food and destruction. لائف اینڈ ڈیتھ، فوڈ اور ڈسٹرکشن، یعنی کہ کھانا جو زندہ رہتے ہوئے بھی ان سے وہ زندہ نہیں تھے، مر چکے تھے. ایک فرینچ ریولیوشن کے بعد جو ان کی ری برتھ ہوئی، ٹھیک ہے. ڈیتھ، ایک ان کی ڈیتھ تھی، ڈیتھ کے بعد ری برتھ ہوئی کہ ایک فرینچ ریولیوشن آیا، اس میں بہت سارا نقصان ہوا لوگوں کی جانوں کا، مال کا. اور اس کے بعد ایک ری برتھ ہوئی، ایک نئی سوسائٹی آئی، نیا دور آیا. اور لیکن اس سے پہلے امیجز آف فوڈ اینڈ ڈسٹرکشن، یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا ہے کہ جس کے بھوکے مرے تھے لوگ کھانے کی وجہ سے، اور ان کی ڈسٹرکشن ہوئی کروئل لوگوں کے ہاتھوں. The symbol of death seems to triumph over the symbol of life. Symbol of death جو ہے یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے over the symbol of life. Deeply stated the previous symbol in reference to the critic. یعنی کہ آپ ریفرنس میں بھی یہ جو ولیم ایچ مارشل ہے، یہ کریٹک ہے، اور اس کے ریفرنس کے ساتھ آپ اس کو لائف اینڈ ڈیتھ کو فردر بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ جو اوور آل ناول ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کس چیز کو یہ سمبلائز کرتے ہیں، اس میں سمبلس کیا ہیں، تھیمز اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور کامک ایلیمنٹس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. یو آر ناٹ ٹو بی اسکپڈ ود دیز ٹاپکس. سو پریپیئر کریں اچھے سے، اور ٹیسٹ بھی اپیئر ہوں ٹائم سے، ٹائم دیں اپنی اسٹڈی کو، اور ٹائم ویسٹ مت کریں اپنا. سو میری طرف سے جتنا میں کر سکتی ہوں میں تو کرتی ہوں، کرتی جا رہی ہوں. آئی ریلی ہوپ کہ ہم جلدی سے سلیبس کور کر لیں تاکہ ہم لیکچرز ریپیٹ کر سکیں. اور یہ لیکچرز اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کو جو لائیو یا کلاس میں نہیں آ پاتے ہیں، وہ ان لیکچرز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سم ٹائمز ڈاٹا بھی نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ اس لیکچر سے، اپلوڈیڈ لیکچر سے ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں. اور کمنٹ پہ نیچے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر مطلب اس کی فائل آپ کو چاہیے ہو، ورڈ فائل یا پی ڈی ایف فائل جو بھی آپ کو چاہیے، یو کین آسک می ان دا کمنٹ سیکشن بلو. And you can text me personally. So this was all about the both of the topics, symbolism and comic elements. Comic elements میں بھی آپ کو جو ہے بہت اچھے سے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور سمبلزم میں بھی. So let's end it here. We'll see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and remember me in your prayers. And don't forget to focus on your study and on your time, because time بہت limited ہے اب.
پیپرز میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. So be careful and be attentive towards your study, towards your timetable. Take care. We'll see you soon with the new topic, inshallah. Till then, Allah Hafiz. Take care.